अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत जो हिंदुत्व का नारा लगा कर आई थी, उसको मल्टीपल फ्रंट से शदीद मजामत का, रेजिस्टेंस का और नाकामियों का सामना है। एक नाकामी तो हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखी, एक मिलिटरीली हमने देखा कि वो कैसे शिकस्त फाश पाकिस्तान ने उनको दी, और फिर अब हम ये देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जैसे उन्होंने यूनिलैटरली स्टेटस, स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था और उसके बाद कश्मीरियों की शनाख्त उनसे छीन ली थी, अब वो शदीद किस्म का ब्लो बैक आपको लद्दाख के अंदर नज़र आ रहा है। जम्मू और लद्दाख के अवाम के अंदर शदीद बेचैनी है और नरेंद्र मोदी के हाथ से मामलात निकल गए हैं। मगर कुछ ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों का मलबा यहाँ पर डालना चाह रहा है या कुछ और अपनी प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर मुतारिक करके वो अपना बदला लेना चाह रहा है। चूँकि हमने देखा अवामी एक्शन कमेटी वो इस तरह जो मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान से कर रही है, वो तमाम चीज़ें सिर्फ नरेंद्र मोदी के नैरेटिव को और उसके मकासद को ही तक़वियत देने के लिए हो सकती हैं। तो ये अवामी एक्शन कमेटी चाहती क्या है, एक्चुअल इनका क्या मोटिव है, ये तमाम चीज़ें रखते हैं, तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार इश्तियाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इश्तियाक साहब, सबसे पहले अगर लद्दाख की बात कर ली जाए कि वहाँ पर इस वक्त वायलेंट क्रैकडाउन नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ इस वक्त लद्दाख के अंदर जम्मू की अवाम के साथ भी की जा रही हैं। 6 साल पहले ये दावे करते थे कि जो हम स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर का, वो हम उसके बाद खुशहाली आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अब 6 साल बाद क्या हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त आप दुनिया का मंजरनामा देखें तो सिर्फ मकबूजा कश्मीर में ही नहीं, लद्दाख में ही नहीं, भारत जो है वो हर महाज पर बुरी तरह से नाकाम है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भरपूर कामयाबी हासिल की, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान को दुनिया में पजीराई मिली, हमारे फील्ड मार्शल ने दौरे किए, हमारे प्रेसिडेंट ने दौरे किए, प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में हैं, तो पाकिस्तान को एक भरपूर कामयाबी दुनिया में इस वक्त मिल रही है। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इमेज इस वक्त सफारती महाज पर हम देख रहे हैं। और जब पाकिस्तान को सफारती महाज पे कामयाबी मिलती है तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि भारत को सफारती महाज पे नाकामियों और सुबकी का सामना हो रहा है। और वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका के सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, वो हमारी फोर्सेस की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भरपूर कामयाबी हासिल हो रही है इस सारे मामले के अंदर। और भारत जो है, देखिए, भारत ने जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम की बर्बरियत कायम रखी हुई थी, आप जुल्म सितम को या किसी भी मामले को लंबे अरसे तक कायम नहीं रख सकते। भारत ने बड़ी कोशिश की, जुल्म सितम किए, हज़ारों लाखों कश्मीरियों ने जानों की कुर्बानियाँ दी, फिर भारत ने वहाँ पर मखसूस कवानीन का नफाज किया और भारत का ख्याल था कि इस तरह हम अब मकबूजा कश्मीर को अपने ज़ेर नगीन कर लेंगे। लेकिन भारत के तमाम हरबे जो है वो बुरी तरह से नाकाम हैं। और लद्दाख की आपने बात की, देखिए ये बड़ा हसास इलाका है मकबूजा कश्मीर का, जो पहले हिस्सा था इसकी, जो बिल्कुल ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है और इसके बड़े दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। जिस तरह वहाँ पर जुल्म सितम हो रहा है और वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। नरेंद्र मोदी के हाथ से इस वक्त मामलात मुकम्मल तौर पर लद्दाख के अंदर निकल चुके हैं, मगर लगता ऐसा है कि वो बदला इस तरीके से लेना चाहते हैं। हालांकि इसके अंदर पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है जो इस वक्त लद्दाख में हो रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को पता नहीं क्या सूझी कि वो यहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी की अगर बात कर ली जाए, जो इस वक्त वो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के हक में ही जा रही हैं। वो इंतशार जो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है अवामी एक्शन कमेटी, आपके ख्याल में क्या चाहते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा नुकता मैं समझता हूँ आपने उठाया। और सच्ची बात है कि एक ऐसे टाइम पे, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को आलमी सतह पे, सफारती सतह पे भरपूर कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। देखिए, आपका सऊदी अरब के साथ दफ़ाई मुआहिदा होना को मामूली बात नहीं है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी फ़ोर्सेस का जाना, और सऊदी एक मुल्क ही नहीं है, उसकी एक मजहबी बहुत बड़ी हैसियत है, उसकी एक बहुत बड़ी मुआशी हैसियत है। और उस मुल्क के साथ पाकिस्तान का दफ़ाई एग्रीमेंट हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये इंडिया की, भारत की, मोदी की मौत है और उसको अपनी मौत वाज़िह तौर पर नज़र आ रही है। आप देखिए, दुनिया भर की तवज्जो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की भारत के ख़िलाफ़ जंग में, फिर हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहिदा हो गया, फिर जिस तरह
امریکہ نے پاکستان کو غیر معمولی اہمیت دینا شروع کی اور دنیا کے دیگر ممالک بالخصوص اسلامی ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت دیکھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا ہر چھوٹا بڑا ملک پاکستان کی معاشی چھتری کے نیچے آنا چاہتا ہے۔ مگر عوامی ایکشن کمیٹی کو آپ کیسے ریلیٹ عوامی کریں گے ایکشن اس سے؟ کمیٹی، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو بھرپور کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کا دوبارہ متحرک ہونا اور بغیر کسی بڑے مطالبے کے، جو عوامی مطالبہ ہوتا ہے، دیکھیے مطالبہ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے عوام ہوں، مطالبہ وہ نہیں ہوتا جس کے پیچھے چند اشخاص ہوں، وہ مطالبہ ہوتا ہے جس کے پیچھے عوام ہوں۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی نے جب پہلے دفعہ یہ کمیٹی بنی، انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے تو ڈیفینیٹلی وہ بڑی حد تک عوامی مطالبات تھے، وہاں پر بنیادی انسانی اور وہ مان حقوق بھی لیے وہ گئے۔ مان بھی لیے گئے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو اب کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ میرے علاقے کے بالکل سامنے ہے۔ اب کشمیر میں آپ دیکھیں وہاں پہ آٹے کی قیمت کیا ہے، اور بالکل اس کی اپوزٹ ہمارے علاقے میں پاکستان میں آٹے کی قیمت اس سے دگنی ہے۔ اسی طرح بجلی کی فی یونٹ قیمت لے لیں، باقی مراحت آپ لے لیں، تو آزاد کشمیر کے اندر عوام کو بھرپور طریقے سے حکومت نے اکوموڈیٹ کیا ہے، تو اچھی اس کے بات علاوہ ہے۔ ریسٹ آف دا پاکستان میں بھی دیکھیں، پاکستان پورے پاکستان میں آزاد کشمیر کے لوگ پراپرٹیز خرید سکتے ہیں، ملازمتیں کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر کاروبار کر سکتے ہیں، مگر وہاں پر ہم نے اسپیشل سٹیٹس آزاد کشمیر کا ریٹین کیا ہوا ہے، چونکہ جی، ایک عام پاکستانی وہاں جا کر پراپرٹی نہیں خرید سکتا۔ پراپرٹی نہیں خرید سکتا، بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا۔ میں چونکہ اخبار نویس ہوں، آپ وہاں سے اخبار کی جو ڈکلیریشن ہوتی ہے آپ وہ وہاں پہ نہیں لے سکتے، وہ ضروری ہے کہ وہ کشمیر کا باشندہ ہو۔ لیکن چلیں یہ ایسی باتیں ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں ہمیں زیادہ اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ کشمیر جو ہماری شہرگ ہے، یہ کشمیر و مقبوضہ کشمیر و پاکستان کا حصہ، وہ بھی بنے گا انشاءاللہ۔ مگر اس کے اندر ڈرار ڈالنے کی، چونکہ ہمارا یہ بھائی چارہ ہے، اس کو افیکٹ کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ خوشائند بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو وہ عوامی رسپانس نہیں مل رہا جو ان کو پہلی دفعہ ملا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابھی جو ان کے بیسک دو بڑے مطالبات ہیں جن پہ ڈیڈ لاک بھی ہوا، ہمارے دیکھا نا وفاق سے وزراء گئے، انہوں نے ڈائلاگ کیا، مذاکرات کیے، وہ جو ڈیڈ لاک ہوا، مذاکرات ناکام ہوئے، وہ مہاجرین کی نشستوں پہ ہوئے۔ اب دیکھیے مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان کی ایک بڑی خاص علامتی اہمیت بھی ہے، وہ صرف 2 نشستیں یا 13 یا 10 یا 12 نشستیں نہیں ہیں، ان کی ایک علامتی اہمیت ہے کہ پاکستان کس طرح آزاد کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کس طرح پاکستان آزاد کشمیر کے ہر اس شہری کا جو پاکستان کے اندر رہائش پذیر ہے اس کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے اور اس کو ووٹ کا حق بھی دے رہا ہے۔ حالانکہ جو مہاجرین کی نشستیں ہوتی ہیں ان پہ حکومت پاکستان کا اچھا خاصا ان پہ بجٹ خرچ ہوتا ہے، پورے ملک کو آپ ایک مختلف حلقوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، آپ کا پولنگ ڈے ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ دیکھیے اس کی ایک علامتی اہمیت ہے، اس کی ایک سفارتی اہمیت ہے، اور اس کی اقوام متحدہ کے چارٹر کے اندر اس کی ایک خاص اہمیت ہے کہ جیسے دیکھیں گے مقبوضہ کشمیر میں وہاں کی حکومت نے وہاں پہ چیف منسٹر، گورنر، انہوں نے وہ نظام وہاں پہ دیا ہوا ہے، تو پاکستان نے یہاں پہ وزیر اعظم باقاعدہ پوری حکومت ہے آزاد کشمیر کے اندر، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کیبنٹ ہے اور قانون ساز اسمبلی ہے، تو پورا ایک انتظامی اور قانونی ڈھانچہ پاکستان نے اسی لیے دیا ہے تاکہ آزاد کشمیر جو کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ ہے۔ اب آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کا جو پورا قانونی اس کا جو نام ہے وہ بیس کیمپ حکومت ہے آزاد کشمیر کی، جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا۔ اور ایون اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو مہاجرین ہیں جو کہ بے دخل کیے گئے قابض بھارتی فوج کی جانب سے، ان کو اکوموڈیٹ کرنا بھی اس آزاد کشمیر کا جو ہے مین موٹیو ہے۔ اب اس میں میری جو تحقیق میں نے کی کہ وہ 12 یا 13 نشستیں کیوں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ان کا جو مطالبہ سامنے ہے وہ یہ ہے جی کہ ان کو جو فنڈ ملتا ہے وہ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں نا، فنڈ ملتا ہے وہ کہاں خرچ ہوتا ہے، آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کو جو فنڈز ملتا ہے ممبر قانون ساز اسمبلی کو جو مہاجرین کی نشست پہ منتخب ہوتا ہے، اس کو غالباً 2-2.5 کروڑ روپیہ فنڈ جو ہے وہ حکومت دیتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ چلیں یہ ایک سوال ہے کہاں خرچ کرتے ہیں، تو آپ اس کو بہتر خرچ کرنے کی بات کریں نا
کہ آپ یہ خرچ بتائیں کہ آپ کیسے خرچ کرتے ہیں، اس کا آپ ہمیں طریقہ کار بتا دیں. وہ تو انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی وہ اب ہر کر لیں. عوامی رہنما کی ہونی چاہیے. ہونی بھی چاہیے، ہوتی بھی ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ یہ نشستیں ہی آپ ختم کر دیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غیر ضروری مطالبہ ہے. لاجیکلی اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. آپ سسٹم کے اندر خرابی کو دور کریں نا. آپ کہیں جی سسٹم کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیں، یہ تو کوئی اس کا حل نہیں ہو سکتا. دوسرا جو ان کا بڑا مطالبہ جس پہ ڈیڈ لاک ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سرکاری افسران ہیں، بیوروکریسی ہے، وزراء ہیں، حکومت ہیں یا دیگر جو وہاں پہ ادارے ہیں، ان کی مراد ختم کی جائیں. دیکھیے مراد جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ مراد اس طبقے کی مراد پاکستان میں بھی زیادہ ہیں، وہاں بھی زیادہ ہوں گی. پنشن سسٹم پاکستان کے نظام پہ ایک بوجھ ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہوگا، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو مراد نہیں دیں گے، کوئی بھی سول سرونٹ ہے، بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی کیبنٹ کا ممبر ہے، وزیر اعظم ہے، جب آپ ان کو مراد نہیں دیں گے تو وہ کام کیسے کریں گے؟ اور پوری دنیا میں جو آپ کی انتظامی مشینری ہوتی ہے، جو آپ کی بیوروکریسی ہوتی ہے، جو آپ کا عدالتی نظام ہوتا ہے، جو آپ کا اداروں کا سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر ان کی سیلریز مراد دی جاتی ہیں. پاکستان میں زیادہ ہیں یا وہاں پہ زیادہ ہیں، اس کو آپ زیر بحث ضرور کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ کسی انتظامی افسر کو سیلری ہی نہ دیں تو آپ اپنا سسٹم کیسے مینٹین کریں گے؟ یہ اشتیاق صاحب اس میں ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر ہم آزاد کشمیر کا کل بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو 310 ارب روپیہ بنتا ہے. اس کے اندر محصولات کے ذریعے سے جو آزاد کشمیر کا اپنا کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 111 ارب روپے بنتا ہے، اور باقی ریسٹ 199 ارب روپیہ وہ اس وقت ریاست پاکستان اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے. اس کے باوجود بھی عوامی ایکشن کمیٹی اس کے پاس کیا جواز ہے اس قسم کی چیزیں کیڑے مکوڑے اس میں سے نکالنے کا، کہ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاست پاکستان وہ سب سے زیادہ معاشی بوجھ تو وہ اٹھا رہی ہے آزاد کشمیر کے بجٹ کا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں معاشی بوجھ بھی پاکستان اٹھا رہا ہے، دفاعی بوجھ بھی پاکستان اٹھا رہا ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہمارے بہن بھائی بیٹیاں اگر وہ سکون کی نیند رات کو سوتے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج، ہماری بہادر افواج کشمیر کے بارڈر پہ. اور دیکھیے کشمیر کا ہمارا جو بارڈر ہے وہ مشکل ترین بارڈر ہے، جو کوئی آسان بارڈر نہیں ہے. آپ کا یہ جو پہاڑی سلسلے میں آپ اپنی فورسز کو موٹیو کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور پھر وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دینا سخت سردی کے اندر، دیکھیے نا آپ کے 6 ماہ تو برف باری رہتی ہے کشمیر کے بارڈرز پہ، تو یہ آسان کام نہیں ہے. آج اگر آزاد کشمیر میں لوگ چین کی نیند سوتے ہیں تو اس کی وجہ ہماری بہادر مسلح افواج ہے جو بارڈر پر کھڑی ہے، اور آپ وہاں پر آرام سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نا ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر ہے، تو وہاں پر تو نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے. وہاں پر کسی بھی وقت قابض فورسز آتی ہیں، چھاپے مارتی ہیں، گھر سے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، ان کا کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا، ان کی قبریں بھی نہیں ملتی. گرفتاریاں ہیں. تو مقبوضہ وادی پوری طرح سے چونکہ ایک مقبوضہ وادی ہے اور وہاں پر زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق نہیں ہے، اور لوگ وہاں پر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آزاد کشمیر کے اندر لوگ بالکل ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، اور پاکستانی پاسپورٹ کے اندر وہ دنیا بھر میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، سفر کرتے ہیں. اور دنیا کے بے شمار ممالک میں ہمارے کشمیری بھائی بڑے ویل سیٹل ہیں. تو یہ سب کچھ ان کے پاس جو ہے وہ گرین پاسپورٹ کی وجہ سے ہے. اور یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی ہو رہی ہے اس وقت، آپ نے دیکھا ہے کہ جو مرضی چاہے اپنا جلسہ کر سکتا ہے، اپنی پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھ سکتا ہے، فریڈم آف سپیچ ہے. وہاں پر یوتھ کو جس طریقے سے ایکٹیویزم کرنے کے تمام مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. تو ایسے میں جو آزاد کشمیر ہے وہ تو پھر ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہے، ایک ایسا رول ماڈل ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام جس کو حسرت سے دیکھتی ہے. تو ایسے میں عوامی ایکشن کمیٹی کا اس تمام ایکویشن میں انٹر ہونا، اور اس کے بعد پاکستان کا جو ایک نیریٹو ہے کہ ہم جو ہے جس طریقے سے کشمیریوں کا مقدمہ دنیا بھر میں لے کر چل رہے ہیں، اسی مقدمے کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، کیا آپ کو ڈائریکٹ تانے بانے اس کے نیو دہلی سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے ڈائریکٹ تانے بانے ملتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، اور اگر مثال کے طور پہ وہ کہیں جی کہ تانے بانے نہیں ملتے، یہ ہماری اندرونی تحریک ہے اور اس کو ہم اندرونی طور پر اپنے وسائل کے ذریعے چلا رہے ہیں. پھر بھی میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کی یہ تحریک پاکستان کے لیے، آزادی کشمیر کی جدوجہد کے لیے، اور پاکستان جو سفارتی سطح پہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے.
پھر ایکشن کمیٹی کو ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ آزاد کشمیر کی آزادی کی یا مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مضبوط پاکستان ہی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا باعث بن سکتا ہے. مگر ایک جانب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کشمیری قوم پرستی کا بھی یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہی کشمیری جن کو قابض بھارتی فوج نے بے دخل کیا تھا ان کی سیاسی نمائندگی کے دشمن ہوئے پڑے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیے جیسے آج آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں نا, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو دیکھ رہا تھا کہ ان کی بڑی اگریسو قسم کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مجھے سچی بات ہے دیکھ کے سن کے افسوس بھی ہوا کہ یہ کس طرح صورتحال کو لے کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ انڈیا سے فورسز بلا لیں, آپ اسرائیل سے بلا لیں. یہ قومی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ جی, کہہ رہی ہے. ان کی جو مرکزی لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے بلا لیں فورسز, آپ اسرائیل سے بلا لیں, آپ امریکہ سے بلا لیں, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے اگر پاکستان سے فورسز گئی ہیں تو یہ ایک قانونی عمل ہے. خدا نخواستہ وہ وہاں پر کوئی آزاد کشمیر کو فتح کرنے کے لیے تو نہیں گئے, وہ تو حصہ ہے پاکستان کا. اب وہاں پر اگر امن و امان کے لیے قائم کرنے کے لیے فورسز گئی ہیں تو آپ تانے بانے کرتے ہیں. یہی فوجی, یہی سپاہی جب آپ کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اپنا خون پیش کرتے ہیں, آزاد کشمیر کے بچے بچے کا چپے چپے کا تحفظ کرتے ہیں, تو اس وقت آپ نعرے لگاتے ہیں. آج اگر ہماری فورسز وہاں کی حکومت نے ان کو طلب کیا ہے اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ آزاد کشمیر کی جو ایک حیثیت ہے اور مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کی جو ایک جدوجہد ہے, کوشش ہے, اس کو ایک ایسے موقع پر بڑی کمزور کرنے کی سازش ہے جب مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اس وقت نہ صرف ہائی لائٹ ہو رہا ہے بلکہ اس کے حل کی امید بھی پیدا ہو رہی ہے. دیکھیے امریکہ کے صدر ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں اور انہوں نے 2 دن پہلے UN میں کھڑے ہو کر تقریر میں بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کو روکا ہے, بڑی خطرناک جنگ ہو سکتی تھی. اب اس جنگ کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جنگ کس وجہ سے ہے. پاکستان کا اور بھارت کا کوئی اور کسی مسئلے پہ کلیش نہیں ہے. ہماری کلیش اگر ہے اور بھارت کے ساتھ ہم نے 3-4 جنگیں لڑی ہیں تو وہ آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑی ہیں. تو یہ جو ایکشن کمیٹی ہے ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. مگر وہ سمجھنے کو تیار اس لیے نظر نہیں آتے چونکہ ان کو ڈائریکشنز یا فنڈنگ شاید کہیں اور سے آ رہی ہے اور نیو دہلی سے بہتر سورس اور کیا ہو سکتا ہے. اسی نشست کو اب یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس گفتگو کو ضرور آگے بڑھائیں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.